पंजाब के सरकारी स्कूलों में मुमकिना यूनिफॉर्म तब्दीली का मामला। तालबात के लिए सफेद शलवार कमीज बतौर यूनिफॉर्म तजवीज़ किया गया। तलबा के लिए खाकी पैंट और सफेद शर्ट यूनिफॉर्म के तौर पर तजवीज़ कर दी गई है। वालिदैन ने मुमकिना वर्दी तब्दील करके अमल को गैर जरूरी करार दे दिया है। महंगाई की वजह से तालीम का हुसूल पहले ही मुश्किल है, वालिदैन की दुहाई। आपको बता रहे हैं पंजाब के सरकारी स्कूलों में मुमकिना यूनिफॉर्म तब्दीली का मामला है। तलबात के लिए सफेद शलवार कमीज बतौर यूनिफॉर्म तजवीज़ किया गया था। तलबात के लिए खाकी पैंट और सफेद शर्ट यूनिफॉर्म के तौर पर तजवीज़ की गई थी। आपको बता रहे हैं सरकारी स्कूलों में बच्चों का यूनिफॉर्म तब्दील के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया था। नए यूनिफॉर्म का सुनकर वालिदैन परेशान हो गए। उनका कहना था कि यूनिफॉर्म तब्दील करने के बजाय कोई अच्छी तालीमी पॉलिसी लागू की जाए। वालिदैन का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जितना भी बच्चा यहाँ आता है मैक्सिमम जो है वो ऐसे तबके से बिलोंग करता है जो ज़्यादा वेल नहीं होते। उन्हें टाइम चाहिए होता है कुछ चीज़ मैनेज करने के लिए। सेशन शुरू हो तो फिर बेशक यूनिफॉर्म के ऊपर फोकस किया जाए कि चेंज करने पे। अब तो स्टडीज़ जो हैं वो अरूज में हैं, अब पेपर्स हुए हैं, सेकंड टर्म होने वाला है आगे दिसंबर में, तो बच्चे जो है पढ़ाई में मसरूफ़ हैं, तो यूनिफॉर्म की तरफ उनकी अटेंशन ना दिलाई जाए। एक तो ये बहुत ज़्यादा सडन डिसीजन है, मतलब एकदम से ये उठा के कह देना कि ये यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, तो ये बच्चों के लिए वैसे भी फाइनेंशियली भी और इस तरह से बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा मैनेज करना। सेकेंडली सेशन के स्टार्ट में ही बच्चे नए यूनिफॉर्म ले लेते हैं, बैग्स ले लेते हैं, तो अब तो और भी ज़्यादा उनके लिए डिफ़िकल्ट है। बच्चों की मंथली फ़ीस जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में इतनी नॉमिनल सी होती है, वो हमें इकट्ठी करने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मतलब वो भी बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप ये देखेंगे किस तरह से बच्चे मैनेज करेंगे, किस तरह से वो अपना यूनिफॉर्म नया बना सकते हैं। ये बिल्कुल बेहतर है, यूनिफॉर्म जो है ना सफ़ेद सही नहीं है, और महंगाई का दौर है, गरीब आदमी तो ले भी नहीं सकता। वैसे भी बेहतर है ना चेंज करें। अगर चेंज करेंगे तो सब बच्चों के नए लेने पड़ेंगे। फिर मैं बेटी को स्कूल से लेने के लिए आया हूँ, ठीक है, और ये लोग यूनिफॉर्म चेंज करने का कह रहे हैं, तो बताएं हम खाएं या यूनिफॉर्म बच्चों के चेंज। अगर गवर्नमेंट को इतना ही वो हो रहा है तो गवर्नमेंट खुद अपने खर्चे से ही चेंज करवा देना। आजकल हालात महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसको खुद ही गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये देखें कि किस तरह लोग सर्वाइव कर रहे हैं, कितना मुश्किल हो गए हैं हालात। तो मेरे ख्याल में तो नहीं, अभी यही यूनिफॉर्म चलना चाहिए। अभी भी ये यूनिफॉर्म भी जो है ना, ये तकरीबन इनके मैंने चार बना के रखे हुए हैं कि ये भी रोज़ डेली जब आते हैं स्कूल में ये मैले हो जाते हैं। जो वाइट होंगे वाइट तो डेली ज़ाहिर सी बात डेली चेंज करना पड़ेगा। वालिदैन की गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं बखर में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन की कॉल पर एपका मुलाजमीन की रैली में मुख्तलिफ महकमा जात के क्लर्क्स, असातिज़ा दर्जा चहारम के एहलकारों ने शिरकत की। रैली के हवाले से तफसीलात जानेंगे असलम बलोच से। असलम आगाह करें। हाँ जी बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की कॉल पर आज ज़िला बखर में भी एपका एसोसिएशन की जानिब से आज मुकम्मल जो है वो हड़ताल है, दफातर की तालाबंदी है। आज एपका ने म्यूनसिपल कमेटी से लेकर डीसी ऑफिस तक रैली भी निकाली है, शदीद नारेबाजी की है, अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की गई। और इसके साथ साथ रैली में मुख्तलिफ महकमा जात के क्लर्क और असातिज़ा और दीगर महकमा जात के मुलाजमीन भी इसी एहतजाज में शामिल हैं। एहतजाज के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे जिन पर एहतजाजी और मुतालबाती नारे दर्ज हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एपका के जिलाई सदर मलिक सैफुल्लाह चीना साहब, उनसे जान लेते हैं कि आज की रैली और एहतजाज के मकसद और मुतालबात क्या करें। आज की जो रैली हमने निकाली है इसमें तमाम यूनियंस के मुलाजमीन जितने भी पंजाब लेवल पे है, जितने भी हमारे दोस्त इधर इकट्ठे हुए हैं, जिसमें से तकरीबन 38 से 40 यूनियंस महकमा जात के लोग इकट्ठे हैं। और हमने ये किसी के लिए नहीं निकाले, हमने सिर्फ अपनी जात के लिए निकाले। जो हुकूमत वक्त ने जो हमारे ऊपर जुल्म किया है, हमारे साथ ज्यादती की है, उनके खिलाफ हमारी ये रैली है, हमारा एहतजाज है। और हम हुकूमत वक्त से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आज तक हमारी रिक्वेस्ट है और कुछ देर के बाद ये रिक्वेस्ट नहीं होगी। मैं जिला बखर की तरफ से तमाम महकमा जात की तरफ से ये हुकूमत वक्त को ये वार्निंग देता हूँ कि मेहरबानी करें, हमारे बच्चों का कत्ल ना करें। आपने एहतजाज किया और एहतजाजी रैली में यही मुतालबा किया है हुकूमत से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएं। जी मुतालबात तस्लीम किए जाएं। असलम बहुत शुक्रिया। उधर मुल्तान में सोशल वेलफेयर की जानिब से माजूर अफराद की रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया ऑनलाइन सिस्टम गैर फाल हो चुका है। ऑनलाइन सिस्टम के बावजूद माजूर अफराद दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सुहेरा तारिक से। सुहेरा बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास।
سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ڈسیبل افراد کی بہتری کے لیے اور ان کے فلاح و بہبود کے لیے جو آن لائن پورٹل بنایا گیا تھا انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تعاون سے، وہ ابھی تک مکمل طور پر فعال نہیں ہو سکا ہے، جس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو معذور افراد ہیں ان کی اس ایپ تک رسائی ممکن نہیں ہو سکی ہے، الٹریسی کی وجہ سے نہ ہی ان کو ایپ کا استعمال پتہ چلا ہے، اور سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آن لائن پورٹل کے لیے کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس یا سوشل ویلفیئر آفس میں سٹاف جو ہے وہ تعینات نہیں کیا جا سکا جو کہ بیٹھ کر اس کو آپریٹ کر سکے۔ جو لوگ آن لائن پورٹل کے تحت آن لائن اپنا داخلہ اپنا جو فارم ہے اپنی اپلیکیشن جمع کرواتے ہیں ان کو بھی اس میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آن لائن پورٹل کے لیے جو لوگ آن لائن اپلیکیشن جمع کرواتے ہیں وہ پھر دفتر کے ان کو چکر کاٹنے پڑتے ہیں اور آ کر مینول ہی کام کروانا پڑتا ہے، تو کام جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے جو ہے وہ ڈبل ہو چکا ہے، مینول اور آن لائن دونوں طرح ہی چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسیبلٹی اسیسمنٹ بورڈ کا اجلاس ہوتا ہے وہ بھی 2 ماہ سے تاخیر کا شکار ہے۔ جی سہیرہ، بہت شکریہ آپ کا۔ احمد پور شرکیہ چوروں اور لٹیروں کے رحم و کرم پر چوروں کی ٹرانسفارمر اتارنے کی کوشش، چور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے خادم حسین سمرو سے۔ خادم، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، اس وقت ہم موجود ہیں احمد پور شرکیہ کی المکہ سٹی ہاؤسنگ اسکیم میں، جہاں گزشتہ رات جو ہے وہ ٹرانسفارمر اتارنے کی کوشش کی گئی۔ ایک فرد کے جاگنے پر جو ہے وہ چوروں نے فائرنگ بھی کی، بلکہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں یہاں کے مقامی رہائشی، انہی سے جانتے ہیں۔ جی بھائی، یہ کیا وقوع ہے رات؟ جی، رات کو ہوا اس طرح ہے کہ یہاں پہ چوروں نے جو ہے واردات کرنے کی کوشش کی ہے۔ سامنے جو لوگ موجود تھے، ایک شخص بیدار ہوا، اس نے چیخا اور چلایا ہے، تو جب لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے واردات کرتے ہوئے بھاگے پیچھے، کیونکہ زرعی آبادی ہے، اس کے بعد باغات ہیں اور دور دور تک آبادی نہیں ہے، تو اس تناظر کے اندر وہ یہاں سے چھپ گئے۔ پھر یہاں پہرا دینے کے لیے، کیونکہ واپڈا والوں سے بار بار رابطہ ہوتا رہا، وہاں سے کوئی رسپانس نہیں مل سکا۔ جب یہاں پر نوجوان بیٹھے تو صورتحال یہ بنی کہ انہوں نے دوبارہ فائرنگ کی، تو الحمدللہ ہمارے آپ کا اس وقت مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے حکام بالا سے، محترم ایکسین صاحب سے، کہ ہمیں 150 فٹ تقریباً آگے یہ ٹرانسفارمر شفٹ کر دیا جائے۔ جی، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر 150 فٹ یہ ٹرانسفارمر آگے شفٹ کر دیا جائے تو یہ جو آج اس دفعہ دوسری مرتبہ یہ ہوا ہے تو اس سے بچا جا سکتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اوورآل یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے؟ سر، لا اینڈ آرڈر یہ ہے کہ ادھر ہمیں تو ایک تو سیکورٹی چاہیے، رات کو چلو پولیس والے 2-4 چکر لگا لیں، ڈکیتیاں ہماری دن کے ٹائم میں بھی ہو جاتی ہیں، کسی سے موٹر سائیکل کھینچ لیا جاتا ہے، کبھی جو ہے نا ہمارا دوسری بار یہ ٹرانسفارمر انہوں نے اتار لیا ہے۔ اچھا، جو ہے نا ہمیں جو ہے نا یہ ان سے جو ہے نا جتنا بھی چاہیے کہ جو ہے نا تھوڑی سی سیکورٹی چاہیے، اور ہمارا جو ہے نا یہ بجلی کا معاملہ جو ہے نا یہ ہمارا تھوڑا سا جو ہے نا 150 فٹ جو ہے نا آگے ہمیں یہ ٹرانسفارمر لگا۔ جی، ان بھائی کا کہنا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ بالکل ناگفتہ ہے۔ یہاں جو ہے آئے دن چوریاں ڈکیتیاں جو ہے وہ دن دہاڑے گھروں کو لوٹ لیا جاتا ہے، تو پولیس کو چاہیے کہ ذرا گشت کا نظام جو ہے اس کو بہتر بنایا جائے۔ جی خادم سمرو، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں بہاولپور میں انتخابی سرگرمیوں میں تیزی، پی پی 248 کے امیدوار اور نون لیگ کے رہنما سعد مسعود کی گفتگو، کہتے ہیں نواز شریف اس 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے محمود ظہیر سے۔ محمود، بتائیے گا۔ جی، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بہاولپور مسلم لیگ نون کے رہنما سعد مسعود صاحب، جن سے ہم جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں وطن، آئیں گے نہیں آئیں گے، اور مسلم لیگ نون کا اس حوالے سے بیانیہ کیا ہے، تو جانتے ہیں۔ پہلے بتائیے گا مسلم لیگ نون کا کیا بیانیہ ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ محمود صاحب۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ بڑا کلیئر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ عوام سے ایک سمپل سا میں ہمیشہ یہ سوال پوچھتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم آپ کو مہنگائی سے چھٹکارا کب ملا تھا؟ سب سے سستا ڈالر کب تھا؟ سب سے سستا آٹا کب تھا؟ سب سے سستا پیٹرول کب تھا؟ اور اس ساری چیزوں کا جواب یہ ہے کہ 2017 میں لوئسٹ ریٹ تھے ہر چیز کے۔ اس کے بعد کیا ہوا، کس طرح گورنمنٹ چینج ہوئی، کیا معاملات بنے، اور جب خان صاحب یہ دور چھوڑ کے گئے تو کہاں پرائسز تھی۔ تو آپ ویسے پوری دنیا میں بھی انفلیشن ہوئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب عوام کا درد رکھتے ہیں دل میں، اور ان کی ہمیشہ یہ خواہش بھی رہی ہے، یہ کوشش بھی رہی ہے کہ وہ
ایسے اقدامات کریں جس سے عوام کو ریلیف ملتا ہے. اور ہمارے ذمہ ہر پی پی سے ہر این اے سے ورکرز کو لاہور لے کے جانا ہمارے ذمہ لگا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک تاریخی استقبال یہ سب کا کیا جائے گا مینار پاکستان پر. ہر ضلع کے اندر ہر ڈویژن کے اندر جو مقامی پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی پسند ناپسند ہوتی ہے اور ہر پارٹی کے اندر کوئی نظریاتی اختلافات بھی ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے دوسرے ڈسٹرکٹ کو اور دوسرے ڈویژنس کے لوگوں کو انچارج بنایا گیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے رکھیں اور لوگوں کی جانچ پڑتال بھی ٹھیک ہو سکے کہ کون سے بندے نے پرفارم کیا ہے اور کون سا بندہ صرف زبانی کلامی جمع تفریق کرتا رہا. میاں صاحب کا شاندار استقبال کرنے میں کس نے کیا کردار ادا کیا ہے، اس حوالے سے پلاننگ کی گئی ہے، بہت اچھی پلاننگ. اور خود لوگ جو ہیں میاں نواز شریف صاحب کو مسیحا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے. اور یہی بات چودھری سعد مسعود صاحب ہمیں بتا رہے تھے جو کہ بہاولپور کے مسلم لیگ نون کے رہنما اور ان کے چاچو جو ہیں سابق سینیٹر ہیں سعود مجید صاحب، ان کو لاہور ڈویژن کا انچارج بنایا گیا ہے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گھرانہ کتنا قریب ہے نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز صاحبہ کے اور ان کو کتنی اہم ذمہ داریاں دی گئی ہیں. جی محمود، بہت شکریہ آپ کا. ملتان سمیت پنجاب بھر میں غیر قانونی مقیم افغانیوں کی جیو ٹیگنگ، 2291 افغان تربیت یافتہ انتہا پسندوں کی نشاندہی کر لی گئی. افغان جیلوں سے رہا ہونے والے 541 افراد بھی واچ لسٹ میں شامل ہیں. غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی ٹیگنگ اور واپسی کے لیے سروے کیا جا رہا ہے. اپڈیٹ کریں آپ کو، غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی ٹریکنگ اور واپسی کے لیے سروے جاری ہے. ملتان سمیت پنجاب میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی جیو ٹیگنگ تیز کر دی گئی ہے. 4th شیڈول میپنگ میں 2291 افغان تربیت یافتہ انتہا پسندوں کی نشاندہی کر لی گئی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں ملتان سمیت پنجاب بھر میں غیر قانونی مقیم افغانیوں کی جیو ٹیگنگ، 2291 افغان تربیت یافتہ انتہا پسندوں کی نشاندہی کر دی گئی. افغان جیلوں سے رہا ہونے والے 541 افراد بھی واچ لسٹ میں شامل ہیں. غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی ٹریکنگ اور واپسی کے لیے سروے کیا جا رہا ہے. کوٹادو اسپیشل ایجوکیشن اسکول میں بچوں کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر کا کہنا تھا ضلع بھر کے تمام اسپیشل اسکولوں میں ہر 6 ماہ بعد میڈیکل کیمپ لگایا جاتا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے شفقت مولانا سے. شفقت بتائیے گا. ہاں جی بالکل، کوٹادو اسپیشل ایجوکیشن جو ہے سینٹر پہ یہاں پر فوکل پرسن جو ڈسٹرکٹ انچارج ہیں ان کے زیر اہتمام ہر 6 ماہ بعد پورے ضلع میں جو اسکول ہیں اسپیشل ایجوکیشن سینٹر وہاں پہ میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں. آج بھی یہاں پہ کیمپ لگائے گئے ہیں. مزید ہمارے ساتھ میڈم موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کون کون سے ڈاکٹر موجود ہیں اور کیا ادویات بچوں کو فراہم کی جاتی ہیں. جی السلام علیکم، میرا نام روبینہ عزیز جتوئی ہے. میں اسکول ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سپروائزر ہوں. میں ایز اے فوکل پرسن کام کرتی ہوں اسپیشل ایجوکیشن کے لیے. ہمارے ساتھ پورے ڈسٹرکٹ میں 8 اسکول ہیں جن کی آفٹر 6 منتھس کلیننگ ہوتی ہے، جس میں ہمارے پاس اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ہمارے پاس فزیشین ہوتے ہیں، ڈینٹسٹ ہوتے ہیں، آئی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اسپیچ تھراپسٹ اور آرڈیولوجسٹ ہوتے ہیں. پہلے ان کی انٹریز کی جاتی ہیں، پھر ان میں سے جو پیشنٹ بچے ہوتے ہیں ان کو موقع پر ادویات دی جاتی ہیں اور آفٹر 6 منتھ یہ ایکٹیویٹی کنٹینیو ہے ہماری. تھینک یو. جی بالکل جی، میڈم ہمارے ساتھ موجود تھی. ان کا کہنا تھا کہ ہر 6 ماہ بعد تمام اسکولوں میں کیمپ لگائے جاتے ہیں. یہاں پہ دانتوں کے ڈاکٹر، آئی سرجن، فزیو تھراپسٹ، اس کے ساتھ چائلڈ اسپیشلسٹ بھی یہاں پہ ان کے ساتھ ساتھ بچوں کو فوری طور پر چیک کر کے ان کو ادویات بھی مہیا کی جاتی ہیں. جی شفقت، بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کو بتایا کمشنر بہاولپور احتشام انور کاشتکاروں کی بہتری کے لیے متحرک ہو گئے. کپاس کے مقررہ نرخ پر خریداری کے عمل کو یقینی بنانے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی. کپاس کے بہتر ریٹ کے لیے غلہ منڈیوں اور جننگ فیکٹریوں کی مؤثر مانیٹرنگ جاری. بہاولپور ڈویژن کی 170 جننگ فیکٹریوں میں 39,45,000 من سے زائد کپاس فروخت. 49 جننگ فیکٹریوں میں 10,90,000 من سے زائد کپاس کی خریداری کی گئی. رحیم یار خان کے 61 جننگ فیکٹریوں میں 10,38,000 من سے زائد کپاس کی خریداری کی گئی. ڈی جی خان میں انتظامیہ کپاس کی بہتر پیداوار بارے متحرک. سپرے بارے کسانوں کی رہنمائی جاری کرنے کی ہدایت کر دی. ضلع میں تعینات سرکاری محکموں کے ملازمین کی ورکنگ کو چیک کرنے کا حکم بھی جاری کیا. شہر کی بڑی شاہراہوں میں میکینیکل سویپرز کی مدد سے صفائی کا حکم. تجاوزات میونسپل سروسز کے کام کی تصویری ثبوت فراہم کیے جائیں گے.
ڈی جی خان میں کھاد کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے اسمگلرز کے خلاف شکنجہ تیار کر لیا گیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب ثاقب ظفر کا دورہ ڈی جی خان، گاؤں سمینہ سادات میں کپاس کی فصل کا معائنہ کیا۔ اسمگلنگ کے لیے سہولت کاری سرکاری اہلکاروں کو نوکری سے برخاست کرنے کا بھی عندیہ دیا گیا۔ اسمگلنگ کی یہ سہولت کار سرکاری اہلکاروں کو نوکری سے برخاست کرنے کا عندیہ دے دیا گیا ہے۔ ڈی جی خان میں کھاد کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے اسمگلرز کے خلاف شکنجہ تیار کر دیا گیا۔ اب آپ کو بتائیں ملتان پولیس کا احسن اقدام، شہریوں کو ایک چھت تلے 15 مختلف سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے احمد خان سے۔ جی بالکل، ملتان میں پولیس خدمت مرکز سینٹر میں جو ہے وہ شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے ملتان پولیس جو ہے وہ کافی متحرک ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے میں موجود ہوں ملتان پولیس خدمت مرکز سینٹر میں، یہاں پر جو ہے وہ شہریوں کو بیشتر جو ہے وہ سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے پولیس خدمت سینٹر جو انچارج ہیں رفاقت صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ 15 کے قریب جو سروسز ہیں وہ شہریوں کو انڈر ون پلیٹ فارم ایک چھت کے نیچے پرووائڈ کر رہے ہیں۔ وہ سروسز ہیں، کریکٹر سرٹیفکیٹ کوئی بنوانا چاہتا ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، جنرل پولیس کی ویریفیکیشنز ہے، وہیکلز ویریفیکیشن کروانا چاہتے ہیں کوئی، وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں، امپلائیز رجسٹریشنز ہے وہ ہم کرتے ہیں یہاں پہ، کرایہ داران کا اندراج ہے، گھریلو ملازمین کا اندراج، کوئی جرم کی اطلاع کوئی دینا چاہتا ہے وہ یہاں آ سکتا ہے، ایف آئی آر کی کاپی حاصل کرنی ہو، گمشدگی کی جو رپٹ ہے وہ درج کروانی ہو، قانونی رہنمائی برائے تشدد خواتین، کمزور افراد کی رجسٹریشن جو ہے، ڈرائیونگ لائسنس لرنر اور اس کی جو تجدید کروانی ہو، رینیول کروانا ہو ڈرائیونگ لائسنس کا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی یہاں پہ پرماننٹ لائسنس بھی ہم دے رہے ہیں، انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس کی جو سہولت ہے وہ بھی ایک یہاں پہ اویلیبل ہے۔ سائلین سے جاننے کی کوشش کریں گے کس کام سے آئے اور کتنی دیر میں ہوا اور پہلے کام جو ہے وہ کیسے ہوتا تھا؟ یہاں پولیس مرکز کی خدمت مرکز میں ہم یہاں ویریفیکیشن کروانے آتے ہیں گاڑیوں کی، تو 10 سے 15 منٹ میں ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ پہلے دھکے کھانے پڑتے تھے لیکن اب الحمدللہ بہت بہترین سسٹم ہو گیا ہے۔ یہاں کے ورکرز جو عملہ ہے یہاں کا وہ بھی زبردست ہے اب یہاں پہ، اور بہت آؤٹ کلاس کام ہو رہا ہے، زبردست کام ہو رہا ہے یہاں پہ، اور ایک چھت کے نیچے یہ سب بہترین ہے، سب سسٹم اوکے ہے۔ یہاں پر 15 مختلف قسم کے جو ہے وہ کیٹیگری کے مسائل جو ہے وہ یہاں پر حل کی جاتی ہیں۔ پہلے جو ہے وہ سائلین تھانوں میں دھکے کھاتے تھے لیکن اب جو ہے وہ پولیس خدمت مرکز سینٹر میں شہری اپنا مسائل کا حل جو ہے وہ فوری حاصل کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتایا پی ایچ اے ملتان کا ملازمین کے لیے احسن اقدام، ڈی جی پی ایچ اے نے مالی سیکیورٹی گارڈ اور سویپرز میں واٹر کولر تقسیم کیے۔ مزید تفصیلات جانیں گے علی ریاض سے۔ علی آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، پاکستان ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان کے ہیڈ آفس میں آج ایکٹر جنرل پی ایچ اے کی جانب سے فیلڈ سٹاف جس میں خاص طور پر مالی اور سیکیورٹی گارڈ جو ہے ان کو واٹر کولر دیے گئے، جس کا مقصد یہ ہے کہ فیلڈ میں جو کام کرنے والے مالی جو ہیں جو گرین بیلٹس پر اور مختلف جگہوں پر اپنے جو تعینات ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہاں پانی کی سہولت میسر ہے، اور ان کی سہولت کے لیے ان کو اپنا جو واٹر کولر دیا جا رہا ہے جس میں جو ان کی جو پانی ہے وہ بر وقت جو ہے دستیاب ہوتا ہے۔ تفصیلات ڈی جی صاحب مجھے سر کیا کہنا چاہیں گے، مالیوں کو پانی کے لیے کولر دیا ہے آپ نے؟ دیکھیں ہمارے پارکس وغیرہ میں تو ویسے تو الیکٹرک کولر جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، پانی پارکس کے اندر تو اویلیبل ہوتا ہے، لیکن جیسے یہ ڈیفرنٹ میڈینز پہ جاتے ہیں یا ڈیفرنٹ سائٹس پہ جاتے ہیں تو ان کے پاس پانی نہیں ہوتا، تو اس کے لیے کولر تو ہم نے پہلے بھی ان کو دیے ہوئے تھے لیکن وہ میرے خیال سے ان کی لائف ہی کوئی 4-5 ماہ ہوتی ہے، اس کے بعد یہ ٹوٹ وغیرہ جاتے ہیں ان سے یا لیکیج ہو جاتی ہے اس میں۔ چونکہ اب تو موسم ویسے چینج ہو رہا ہے لیکن جب اندر جو کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں صرف ان کے لیے چینج ہو رہا ہے، جو اس وقت دھوپ میں نومبر تک بھی جو کام کرتے ہیں ان کے لیے ہیومیڈیٹی اور پیاس وغیرہ جو ہے نا وہ اس کا تو ایک نیچرل ہے، اس کے لیے ان کو نئے کولر کی ان کی فرمائش کے مطابق ان کو دیے جانے مناسب تھے، اور چونکہ ابھی ہمارا بجٹ اپروو نہیں ہوا میں نے پھر بھی یہ مینیج کیے ہیں، یہ کچھ ڈونر سے انہوں نے یہ ہمیں گفٹ کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور یہ ہم نے اس حوالے سے جو ہے نا ڈفرینٹ جو ہے فی زون میں 5 کولر کے حساب سے ہم ان کو تقسیم کی ہے، تاکہ جس ٹیم نے بھی باہر نکلنا ہو گاڑی پہ میڈین میں اور ڈفرینٹ پارکس کے علاوہ باہر بھی ان کے جو گرین بیلٹس انہوں نے کرنی ہوتی ہیں مینیج کرنی ہوتی ہیں، تو اس وقت ان میں پیاس کے لیے ایک دوسرے کا سہارا نہ لے، ٹھنڈا پانی ان کے ہر ٹائم ان کی گاڑی میں بوزر میں وہ موجود ہونا چاہیے، تو اس پالیسی کے تحت جو ہے نا ان کو کولر تقسیم کیا گیا۔ پانی جو ان کو میسر ہونا چاہیے، اس پالیسی کے تحت جو آج مالیوں کو سیکورٹی گارڈ کو جو ہے واٹر کولر دیے گئے ہیں تاکہ ان کو بھی فیلڈ میں کام کرتے پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ علی بہت شکریہ، اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔